नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम अहबाब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में तमाम जो कि तबलीग से मुतल्लिक जितनी बेसिक्स थी, जितनी भी बुनियादी चीज़ें थी, वो हमने ना सिर्फ समझ ली थी बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमने उसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले लिया था और हमें समझ आ गई थी कि एक मुबल्लिग को किस तरह का होना चाहिए। एक मुबल्लिग जो है वो चाहे कितने ही मुश्किलात और कितनी ही परेशानियों से क्यों ना गुजरता हो, उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ये उसके लिए एक आप कह लें कि मशअल राह है। आज की इस दूसरी नशिस्त में हम ये बात करेंगे कि जो सवाल पिछली एपिसोड के बाद बार बार पूछा गया था, वो सवाल ये था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके सामने जब हम तफासिर रखते हैं, तवारीख रखते हैं, अहादीस रखते हैं, कुरान की आयात और वाज़ेह निशानियां रखते हैं, मगर वो मानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अपने आप को बेहतर कैसे बनाया जा सके ताकि हम प्रोडक्टिव हो सकें, ताकि लोग हमारी ना सिर्फ बात सुने बल्कि उस पर अमल पैरा भी हों। ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए आज की ये दूसरी एपिसोड है। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले शुरू करता हूं अरबों की तारीख से, क्योंकि जब तक हमें अरबों की तारीख मालूम नहीं होगी, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो हालात किस तरह के हैं, वो लोग किस तरह के हैं और वो कैसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बड़ी कौमें हैं जैसे अरब बाइदा, अरब मुस्तअरबा और अरब आरबा। ये तीन बड़े अरब के कबीले थे। इन कबीलों में जो अरब मुस्तअरबा है उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे का नाम था इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत इस्माइल के कुल 12 बेटे थे, जिनका नाम कुछ ऐसे हैं: केदमान, नफीस, तीमा, यतूर, हदद, मीशा, दूमा, मशमा, मुबशाम, अदाबील, कैदार और नाबत। ये कुल 12 बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इनमें से कैदार के एक बेटे थे जिनका नाम था अदनान, जो मक्के में रह गए। अदनान के बेटे थे माद और माद के बेटे थे नज्जार। नज्जार के 4 बेटे थे: अय्याद, अनमार, रबिया और मुदिर। मुदिर के 2 बेटे थे: इलियास और कैस। इलियास के आगे 4 बेटे थे: तमीम, हजील, बनु असद और कन्नाना। कन्नाना के जो एक आगे बेटा था उसका नाम था कुरैश, और कुरैश के अंदर कस्सा बिन कल्लाब, और कस्सा बिन कल्लाब के अंदर अब्द मन्नाफ, और अब्द मन्नाफ के अंदर हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुतलिब, और अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। ये एक पूरा आप कह लें कि स्ट्रक्चर था जो अरब का कबाइल से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का शजरा था, हजरत इस्माइल से लेकर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हिकमत क्या होती थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? खौफ खुदा दिलाना, डराना, लोगों को बताना कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानोगे तो क़यामत वाले रोज कामयाब होगे, कामरान होगे, बामुराद होगे। अगर तुम आज अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानोगे और अल्लाह की इताअत नहीं करोगे तो क़यामत वाले दिन नाकाम होगे, नामुराद होगे, जलील होगे, ख्वार होगे। ये डर सुनाना था। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि ए नबी, हमने आपको गवाह, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। ठीक है। तो मकसद ये था कि हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो लोगों को डरा सकें, उनको बता सकें कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो काम आप छोड़ देंगे
اگر آپ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے من مرضی کے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے تو قیامت والے دن نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ یہ ڈر سنانا ایک خاص مقصد تھا۔ خیر، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ بے شک یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، پس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہ مومن ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوں، آپ کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو۔ جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ خیر، اسی طرح سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ اور جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں، یہ اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہوئی۔ یس کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ رکھ لے۔ یعنی جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ کے غیظ سے، اللہ کے غضب سے ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ اس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں پڑھتے ہیں، جب وہ اللہ کے جو طریقہ کار کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے دل جو ہیں وہ دہل جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی، جو اپنی زندگی کے اعمال ہیں، انہیں کم نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ روتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے پوچھ کی تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں آتا ہے کہ زمین میں اس کے سور جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو اور ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو۔ یعنی اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ کے آگے اپنی جو ہے نا، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ہر وقت استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے غیظ سے، اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ آپ دیکھیں جو تبلیغ کا معاملہ ہے وہ کتنا سخت ہے۔ تبلیغ کا معاملہ لوگوں نے کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں، ان کو لگا کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اگر میرے سامنے کوئی برا کام کر بھی رہا ہے اور میں اسے نہیں روک رہا تو وہ اپنی قبر میں جائے گا نا، میں تو اس کی جگہ جواب دے نہیں ہوں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اصحاب سبت کا واقعہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصحاب سبت کے ساتھ ہوا کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 65، اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے ہفتے والوں کو یہ کہا کہ تم لوگ کیا کرو کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرنا، اللہ نے منع فرما دیا۔ تو انہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنے کی ایک حجت گھڑ لی، جس طرح ہمارے آج کل کے لوگ کرتے ہیں، سود کے لیے، رشوت کے لیے، اپنی حرام خوریوں کو جائز کرنے کے لیے حجتیں نکالتے ہیں، دلیلیں نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو وہ دھتکارے ہوئے بندر بن گئے۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ اعراف آیت نمبر 165 اور 166، پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے۔ جو برائی سے منع کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی تم جو ہو نا کیا کہتے ہیں اس کو، جو کرتے ہو کرتے رہو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو وہ یہ ان کو روکا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے ان کو بخش دیا، ہم نے ان کو الگ کر دیا ان لوگوں سے جو اللہ کی سرکشی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور کیوں الگ کر دیا؟ کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سقوطاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ کو دیکھ رہے تھے ہوتا ہوا، کر نہیں رہے تھے، خالی دیکھ رہے تھے ہوتا ہوا، لیکن اس کو روک نہیں رہے تھے، ان کو بھی، اور وہ لوگ جو اس گناہ میں ڈائریکٹلی ملوث تھے ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بندر بنا دیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے۔ اس معاشرے میں مبلغ کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کرے تو آپ سے بھی وہی پوچھ گچھ کی جائے گی جو اس سے کی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا ایگزیکٹلی وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے چپ رہ کر اس کا ساتھ دیا ہے۔ جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ظالم ہے تو کیسے مدد کریں؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، یعنی اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اسے روکو جا کے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ جو لوگ حق بات کرتے ہیں ان کے لیے راستے میں مشکلات آئیں گی، اور آئیں بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا آسان تھی۔ جیسے المواہب دنیا کے اندر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لوگوں کے گھر گھر جا کر اللہ کی بات پہنچایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسروں تک پہنچانا تو کجا، ہم قرآن کو صرف اس لیے پڑھ لیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم قرآن کو صرف اس لیے پڑھ لیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اتنے مصروف لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کو تو تیار ہیں، لیکن اللہ کی بات آگے پہنچانے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ باتیں بتایا کرتے تھے تو ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا، اے لوگو، یہ شخص تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ یہ بات آپ کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی مل جائے گی۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور بندہ تھا ولید بن مغیرہ، جو حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا۔ وہ آپ کو جادوگر کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم لوگ ایک جادوگر کی پیروی کر رہے ہو، ایک چیز ہم نہیں کر پا رہے، ہم محمد کو نہیں روک پا رہے دین کی بات کرنے سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو اذیتیں پہنچانی شروع، نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور بھی، پتھر مارنا، اوجڑی پھینکنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ جیسے ایک دفعہ جو ہے نا، وہ کیا نا، عقبہ بن معیط جو تھا، ٹھیک ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن میں چادر ڈالی اور کھینچنے لگا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور فرمایا کہ تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم اس کو مارنا چاہتے ہو جو تمہاری طرح شرک نہیں کرتا اور تمہیں روکتا ہے شرک کرنے سے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح لوگ کہتے تھے کہ ابھی تو مدینے لوگ آئیں گے، سعودی عرب مدینہ لوگ آئیں گے، مکے لوگ آئیں گے اور آ کے حج کریں گے، جب اس سے ملیں گے تو کہیں وہ بھی اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ بار بار کیا کرتے تھے۔ خیر، تو ایک دفعہ جو تھا نا، ابو جہل، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنا چاہا، اس نے کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کروں اور انہیں قتل کروں۔ تو جب وہ آیا نا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو پیچھے پیچھے ہٹے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق ہے، پرندوں کے بازو ہیں اور خوفناک منظر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک کر لے جاتے، ٹھیک ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مکمل منصوبہ بنا کے رکھا تھا ان کی حفاظت کے لیے۔ خیر، مدعے پہ چلتے ہیں۔ مدعا یہ تھا کہ جب آپ تبلیغ کرنے نکلیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو لوگ طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا اس کا کہ بھئی آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو اس میں جو سب سے پہلا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اعلانیہ بات کریں گے، ہر بندے کو، ایک ایک بندے کے پاس جا کر اس کو بتائیں گے کہ بھئی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، چاہے وہ مانتا ہے یا نہ مانے۔ آپ نے اعلانیہ بتانا ہے کہ حق کیا ہے، اس سے منہ نہیں پھیرنا، اس سے روگردانی نہیں کرنی، بلکہ حق بات بتانی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اعلانیہ ایک بات کر دی، پھر اس کے بعد اسپیسیفکلی لوگ ایک ایک بندے کے پاس جا کر آپ نے اب بات کرنی ہے، ایک ایک بندے کو جا کر حق بتانا ہے، جیسی اس کی سوچ ہے اس کے مطابق اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر وہ اصلاح لیتا ہے تب بھی ٹھیک، اگر وہ نہیں لیتا تو تب بھی ٹھیک، لیکن آپ نے ایک ایک بندے پر محنت کرنی ہے، ایک ایک بندے کو دین کی بات بتانی ہے، چاہے وہ رات کے 4 بجے آپ کو فون کرے، چاہے وہ دن کے 12 بجے آپ کو فون کرے، چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جب مرضی آپ سے رابطہ کرے، آپ نے اس کو وقت دینا ہے، اس کو دین کی بات سمجھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کی اپنی گیدرنگ ہے، جو آپ کے دوست احباب ہیں،
جو آپ کے دوست یار ہیں، جن کے ساتھ آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، فن کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، پھر آپ نے ان کو بھی دین کی دعوت دینی. یہ نہیں ہے کہ آپ باقی دنیا کو تو دین کی دعوت دیتے رہیں لیکن دوستوں میں بیٹھ کے پھر ویسے ہو جائیں. نہیں، آپ نے ان کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، آپ نے ان کے ساتھ بھی دین کی بات کرنی ہے، آپ نے ان کو بھی اللہ کی بات بتانی ہے، آپ نے ان کی بھی اصلاح کرنی ہے. وہ مانے یا نہ مانے، جتنی بار مرضی آپ بیٹھیں آپ ان کو دین کی بات بتائیں، بار بار بتائیں. کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ان کے دماغ میں ڈرلنگ ہوگی، کبھی نہ کبھی تو وہ سوچیں گے کہ یار اگر قرآن یہ کہتا ہے تو میں عمل کیوں نہیں کرتا. تو اگر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی ان سب لوگوں میں سے ہدایت پکڑ لی، کسی ایک شخص نے بھی ہدایت پکڑ لی، تو ایک نہ ایک جو ہے نا آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک بندے نے بھی ہدایت پکڑ لی تو آپ کوشش کرتے رہیں، اپنی کوشش کرنا نہ چھوڑیں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہے نا آپ پر، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہیں. اگر وہ ان حالات کے اندر مینج کر کے دعوت کا کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے دعوت کا کام کر سکتے ہیں. وہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، لیکن آپ ان کو حق بات بار 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 بتاتے رہیں. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی بات کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے کہ کوئی ایسی نشانی اتار دینا اللہ، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نہیں اتار دیتا کہ ہمیں ایک دم پتہ لگ جائے کہ بھائی تم اللہ کے نبی ہو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیتا؟ ٹھیک ہے، کوئی رب کی جانب سے کوئی پختہ کوئی فیصلہ کن قسم کی نشانی کیوں نہیں اتر آتی تم پر؟ دیکھیں نا کیسا معاملہ ہے کہ آپ ان کو دین کی بات بتاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ طرح طرح کے جو ہے نا حجتیں، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی جو ہے نا فضولیات اور خرافات لے کر آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کر کے دکھاؤ تو مانے، ایسا کر کے دکھاؤ تو مانے. وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہار مان جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی پھینک دیتے ہیں تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار مان لیتے ہیں؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ لوگ پتھر مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار مان لیتے ہیں؟ کیا سرکار دو عالم کی جب گلے میں چادر ڈال کے ان کی گردن دبا کر ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار مان لیتے ہیں؟ جب ان کی زندگی اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں گھس کر ان کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہار مان لیتے ہیں؟ نہیں، نہیں مانتے. وہ ہار، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بار بار ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک ایک بندے پر محنت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محنت کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محنت کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محنت کرتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ پر محنت کرتے ہیں. سب پر محنت کرتے ہیں، ایک ایک بندے پر محنت کر کے ان کو دین کی بات سکھاتے ہیں، ان کو دین کی بات بتاتے ہیں اور پھر ان کو دین کے کام پر لگاتے ہیں. ہم نے بھی ہمت نہیں ہارنی. ہم ایک ایک بندے کو گھر گھر جا کر اگر دین کی بات بتانی پڑے تو گھر گھر جا کر دین کی بات بتائیں گے. اگر ہمارے لیے مطلب کہ مشکل ہو گیا کسی کے گھر جانا تو ہم اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بات کریں گے، گلی کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم ہار نہیں مانیں گے، چاہے حالات کیسے ہی کشیدہ ہو جائیں، چاہے حالات کتنے ہی تنگ پڑ جائیں. ہم صرف اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے دین کا کام کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہاں پر آپ کسی بندے کو دو باتیں کر جاؤ تو وہ آپ کو دین کی جو ہے نا دین پر کام کرنے کا تانا مار جاتا ہے. وہ جتنے مرضی تانے مارے، آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا. دین کا کام ہے ہی اتنا خوبصورت اور اتنا ہی مشکل اور اتنا ہی کٹھن ہے. حلوہ نہیں ہے کہ آپ 4 پوسٹیں فیس بک پہ لگا دیں، 4 پوسٹیں انسٹاگرام پہ لگا دی، 4 پوسٹ ایک ویڈیو بنا کے آپ نے یوٹیوب پہ چڑھا دی تو آپ نے دین کا کام کر لیا. نہیں، آپ کو فیس ٹو فیس ہونا پڑے گا. آپ کو فتنہ قادیانیت سے لڑنا پڑے گا، آپ کو فتنہ یہودیت سے لڑنا پڑے گا، آپ کو فتنہ گوھر شاہیت سے لڑنا پڑے گا، آپ کو پرویزیت سے لڑنا پڑے گا، منکر احادیث سے لڑنا پڑے گا. آپ کو دین کی بات کرنی پڑے گی. کیونکہ آپ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم بتائیں کہ کیا حق ہے، جو لوگ نہیں جانتے ان تک بات پہنچے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو لگے کہ یار مطلب میں جہاں جاتا ہوں، میں جہاں بیان دیتا ہوں لوگ میرے سے انسپائر ہو جاتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری ہر بات سے متفق ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں اس کے اندر آپ کی بات کے اندر کوئی فلا ہے، کوئی غلطی چل رہی ہے آپ کے کانٹینٹ کے اندر کہ لوگ ہر بندہ آپ سے
جو ہے وہ اتفاق کر جاتا ہے. لیکن بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے پھر؟ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ویڈیو کیسٹس بناتے ہوئے، لیکن آج تک تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بال سفید ہونے کو آ گئے ہیں، لیکن آج تک تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ تبدیلی اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ بیسک عقائد وہی ہیں، بیسک اور بنیادی عقائد وہی ہیں جو پہلے تھے، جو لوگ پہلے سوچا کرتے تھے، وہ نہیں بدلا گیا. جو شرک کرتا تھا وہ شرک میں ہے، جو بدعت کرتا تھا وہ بدعت میں ہے، جو علماء پرستی کرتا تھا وہ علماء پرستی میں ہے. اس لیے بہتری نہیں ہے. جب لوگ شرک کو چھوڑ کر توحید کو فوقیت دیں گے، جب لوگ بدعت کو چھوڑ کر سنت کو فوقیت دیں گے، تبھی میرے بھائی آپ کی تبلیغ کام کرنا شروع کرے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی بندے کو جا کے یہ دیکھو قرآن کے اندر لکھا رہا ایک دم مان لے گا. وہ کیسے مان لے گا آپ کی بات جو عرصہ دراز سے اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہا ہے؟ وہ آپ کی ایک دم سے بات کیسے مان لے؟ مجھے یہ بتائیں. مطلب میرے لیے بھی کافی کئی جگہوں میں مشکل تھا جب میرے سامنے کسی بندے نے لا کر بتایا کہ کوڑا پھینکنے والی جو روایت ہے وہ جھوٹی ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے. تو میرے لیے فار دا فرسٹ ٹائم سن کر اس بات کو ایکسپٹ کرنا مشکل تھا، کیونکہ میں بچپن سے یہ بات سنتا آ رہا تھا. اب جب پتہ لگا کہ یہ واقعی جھوٹا ہے، موضوع ہے، کسی حدیث کی کتاب میں ہی نہیں ہے، تو تب میرے لیے ایک دم سے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا، ایبزارب کرنا مشکل تھا، بیکاز میں اتنے عرصے سے ایک چیز کو سچ مانتا آ رہا ہوں اور ایک دم سے وہ جھوٹ ہو گئی. یا بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، اس بات کو ایکسپٹ کرنا مشکل تھا. اسی لیے ان کے لیے بھی مشکل ہے. وہ جو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا برگزیدہ ترین بندہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک دم سے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں خدا ہوں. تو بار بار ڈرل کریں، بار بار ان تک بات پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بات کر جائیں، آپ بات بتا جائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو، تو آپ کہیں جی دیکھیں میں تو اس کو بتا دیا تھا، وہ سنتا ہی نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دیا اس کے حال پہ. اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو اس کے حال پر. آپ بس بیان کریں، بار بار بیان کریں، گھما پھرا کر بیان کریں، لیکن بیان کرتے رہیں. اس ٹاپک کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کو محسوس ہو کہ اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی. وہ آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، آپ ڈیبیٹ کر لیں. وہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، آپ ڈسکشن کر لیں. وہ کہتا ہے میں آپ کو دلائل دوں گا، آپ اسے دلائل لیں. پھر ان دلائل کا اس کو کاؤنٹر دیں، اس کو بتائیں کہ تم نے یہاں پر اس آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، اس سے غلط مطلب نکالا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں فرمایا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. تبھی اس کے دماغ کی ڈرلنگ ہوگی، تبھی وہ سمجھے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ورنہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اتنا اگر حلوہ ہوتا تو اس کا اتنا بڑا اجر نہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، مفلحون میں سے ہیں. ویسے نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو مصیبتیں، مصائب، تانے، گالیاں، دھکے، چپیڑیں، لاتیں تک پڑیں گی. کھائیں، کیونکہ حق بات بیان کرنی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ غلط ہوتا دیکھو تو اس کو جا کے روکو، کیونکہ تمہاری آنکھوں سے سوال ہوگا، تمہارے کان سے سوال ہوگا، تمہارے دل سے سوال ہوگا. اس کو روکو، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ان کے دروازوں پر بیٹھ جاتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، ان کو آوازیں کستے تھے. جو بندہ ان سے ملنے آتا تھا ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے لوگوں کے لیے کہ یہ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے، یہ کیوں نہیں ہدایت قبول کرتے. تو سورہ شعراء پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے، سورہ شعراء کے شروع میں ہے کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یہ ہدایت، کہ یہ لوگ ہدایت کیوں نہیں قبول کر رہے. آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے. تو ایک مبلغ پریشان رہنا چاہیے، اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پریشان رہے کہ یار یہ بندہ کیوں شرک کر رہا ہے، میں اس کو کیا ایسا کروں کہ یہ شرک چھوڑ دے، میں ایسا کیا کروں کہ یہ بدعتوں کو چھوڑ دے، میں ایسا کیا کروں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی سنت پر چلنا شروع کر دے. کیا ایسا کروں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، یہ اپنے علماء کو چھوڑ دے، یہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ دے، یہ اپنے اولیاء کو چھوڑ دے، یہ صرف اللہ کا ہو جائے، یہ صرف اللہ کے رسول کا ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی. تو اللہ کے رسول نے ساری عمر تبلیغ کی ہے، تو ہم نے بھی ساری عمر تبلیغ کرنی ہے نا. کیونکہ ہمارا اگر قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ کا جو ہے نا، کسی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں. محبت کا اصول ہے، آپ کی ذات نہیں ہے بیچ میں کچھ بھی. ٹھیک ہے نا، آپ کی ذات کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی ذات کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کی عزتوں کی کوئی وقت نہیں ہے.
اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ تبلیغ کرنے لگ جائیں گے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے، تو رزق کا ٹھیکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات سے نہ ڈریں، پریشان نہ ہوں، صرف اللہ کی بات کو عام لوگوں تک چاہے کیسے ہی حالات بن جائے پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ہر حالت میں کیسے، میں نے آپ کو کہا نا، کیسے بھی حالات ہو، دین کا کام کرنا نہیں چھوڑنا، چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ پہلے تو اب یہ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ان کو کہا کرتے تھے نا کہ آپ دلائل لائیں، آپ کوئی ایسی چیز لائیں، کوئی ایسا معجزہ لائیں، کوئی آسمان پہ آپ چلے جائیں، یا آپ جو ہے نا آسمان نیچے گرا دیں، یا کچھ ایسا کر دیں جس کو ہم دیکھ کر اسلام قبول کر لیں۔ تو جب ان کو دکھایا جاتا تھا تو پھر بھی انکار کرتے تھے، معجزات دیکھ کر بھی انکار کرتے تھے، جیسے کہ شق قمر کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جوڑ دیا۔ تو جو دیکھنے والے تھے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ ایک دم اسلام قبول کر لیتے، ٹھیک ہے، ایک دم کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا دین ہی سچا ہے، محمد کا دین ہی سچا ہے، اصولاً تو یہی بات تھی نا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا بدلے میں؟ انہوں نے بدلے میں یہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ جب نہیں ماننے تو نہیں مانی، لیکن کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی بات بتانے سے رک گئے کہ یہ تو جاہل ہیں، میں ان کو کیا بتاؤں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو میں کیا بتاؤں؟ ان کو پتہ نہیں ہے نا، اسی لیے تو آپ مبلغ ہیں، آپ ان کو بتائیں گے۔ ان کے پاس شعور نہیں ہے نا، اسی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، تو علم آپ نے دینا ہے ان کو، تو آپ ان کو علم دیں۔ یہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہمیں سکھاتی ہیں۔ جب انبیاء نے دعوت کا کام کیا تو ان کے ساتھ کیسے کیسے مسائل پیش آئے، اگر انبیاء پر پیش آئے، اگر رسولوں پر پیش آئے، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ آپ اور میں جو ہیں وہ کس کھاتے میں آتے ہیں، مجھے بتائیں۔ کیا لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں لوگ مشکلات میں نہیں ڈالیں گے؟ ڈالیں گے۔ تو جب مشکلات میں ڈالیں گے تو ان مشکلات سے لڑنا ایمان ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس بات کا یقین ہوگا کہ جیسے ہی حالات ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا مجھے کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ آج کی کلاس کا چھوٹا سا ٹاپک تھا، جس کے اوپر میں نے تھوڑی ڈیٹیل سے بات کر دی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پوچھا گیا تھا تو میں نے بتا دیا۔